नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। निगरान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है और आज पहली मीटिंग हुई विफाकी काबीना की, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की, जहाँ पर बहुत से दूसरे मामलात ज़ेर बहस आए। इस पहली जो काबीना के इजलास में मईशत एक अहम मौजू, और इस सिलसिले में ऑलरेडी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो ब्रीफिंग ले चुके हैं। जो मुतलका हुकाम है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और ख़ास करके IMF के साथ जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट है। दूसरा, आई थिंक इम्पॉर्टेंटली आज के शो में इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि जो इकनॉमिक टीम पिक की गई है, यानी कि जो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ एक एडवाइज़र भी तैनात किए गए हैं, ये बुनियादी तौर पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो शहबाज, इसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि कई दिनों की ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं, मुख्तलिफ नाम चलते रहे, उसमें डॉक्टर हफीज़ शेख का नाम भी था। 2 दफ़ा पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कहा यही गया कि शायद क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर का ये जो ओहदा है कबूल नहीं किया। अब ये डॉक्टर शमशाद अख्तर नॉन फेस, इसी तरह से जो डॉक्टर वकार मसूद हैं वो भी नॉन फेस हैं, और इवन डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं 2018 का जो केयर टेकर सेटअप था उसमें भी ये बतौर वज़ीर ख़जाना काम कर चुके हैं। सबसे पहले ये बुनियादी तौर पर इनकी जो चॉइस है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो निगरान वज़ीर आज़म ने या जिसकी भी चॉइस है डॉक्टर शमशाद अख्तर का आना, व्हाट डज दैट मीन? कामरान, डॉक्टर शमशाद अख्तर केयर टेकर सेटअप के लिए पहली तरजीह नहीं थी। जो पहली तरजीह थे, वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज़ जो थे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया क्योंकि ही वाज एक्सपेक्टिंग द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो कुराफाल किसी और के नाम निकल आया। फिर इन्होंने कोशिश की, एक दो और लोगों के साथ भी बातचीत हुई, वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर इन्होंने सुल्तान अलाना साहब का हुआ, उसमें उनकी नेशनलिटी का इशू था, वो नहीं हो सका। उसके बाद फिर इन्होंने अब्दुल वाजिद राना जो हैं फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको अप्रोच किया, और वाजिद राना साहब प्रॉब्ली वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने इनकार किया कि मैंने ये पोजीशन नहीं लेनी। उसके बाद फिर डॉक्टर शमशाद अख्तर और उनका वो इन्होंने सिलेक्शन हुई उनकी। बट इस सारे प्रोसेस में जो डॉक्टर वकार मसूद खान साहिब हैं वो भी रेस में थे। उनकी भी कोशिश थी कि वो वज़ीर ख़जाना बनना चाहते थे। तो फाइनली अब जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है, डॉक्टर शमशाद अख्तर के पास 4 पोर्टफोलियोज़ हैं, फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स और प्राइवेटाइजेशन। और जो डॉक्टर वकार मसूद है उनको फाइनेंस का एडवाइज़र बनाया गया है, बट विद द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वज़ीर मुमलिकत का उनका स्टेटस है। अब इसके अंदर जो कैच है वो ये है कि क्या दोनों जो शख्सियात हैं, ये डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा और डॉक्टर वकार मसूद खान, क्या ये मिलके काम कर लेंगे? एक तो ये चैलेंज होगा, क्योंकि दोनों को ये देखने वाली बात, इस पे अभी हम कोई प्री जज नहीं करेंगे, बट लेट्स सी कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं। इसमें एक चीज़ ये देखने वाली होगी, क्या दोनों वजारत ख़जाना में बैठेंगे या इनमें से एक शख्सियत को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जगह दी जाएगी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, डिपेंड करता है। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ या अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है? मैं आज के दिन तक मैं इस पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन विद होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें हुई हैं आज, मैं आज उसको लेट कि ये जो प्रोसेस है, इनकी जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो फिर इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक कि हुआ क्या था पहले ही दिन। आज थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, इनका अच्छा माहौल है, खराब। अच्छा, इसमें अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ज़ाहिर है कि 2 के मैंडेट तो आपका लिमिटेड होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें डे टू डे चीज़ें तो आपने कर दी हैं, और एग्जिस्टिंग जो इकनॉमिक इशूज़ हैं उन पर ये डिसीजन ले भी सकते हैं। डू यू थिंक कि ये शो करता है कि PDM की गवर्नमेंट ने IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया, बट ये जो कैबिनेट है और अभी तक के जो बयानात के टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आए हैं कि ये दोनों जो साहिबान हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर भी और डॉक्टर वकार मसूद, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो IMF की शराइत के बरक्स हो। देखिए, मेरी जो आज की स्टोरी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी, उसमें ये चीज़ मैंने लिखी, दोनों जो शख्सियात हैं ये प्रो IMF हैं।
خاص طور پر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں ان کا بڑا کلیئر سٹانس رہا IMF کے اوپر. ڈاکٹر وقار مسعود خان جب سیکرٹری فائنانس بھی ہوتے تھے تو ہمارا ان سے پرائیویٹ انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہوتا تھا, پبلک بھی ہوتا تھا, تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ IMF کے پروگرام کو چلایا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دونوں جو ہیں یہ ماہرین جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ اس پالیسی کو جاری رکھیں گے. بلکہ کل ڈاکٹر شمشاد اختر نے جو پہلی میٹنگ لی, جو انٹروڈکٹری میٹنگ ہی ہوتی ہے وزارت خزانہ میں, بٹ انہوں نے 2-3 چیزیں اس میں کلیریفائی کر دی. ایک تو یہ کہ پاکستان کمیٹڈ رہے گا IMF کے پروگرام کو, کیئر ٹیکرز کے پاس اتنا بہت زیادہ اسکوپ بھی نہیں ہوتا, بٹ ان کی کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی. دوسرا امپورٹنٹلی ڈاکٹر شمشاد اختر نے پہلے ہی اجلاس میں کہا کہ مارکیٹ بیس جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا, جو کہ IMF کے پروگرام کی کنڈیشن میں اس کے اوپر بھی ہم امپلیمنٹیشن کریں گے. پھر انہوں نے مہنگائی کی بات کی کہ مہنگائی کو جو کنٹرول کرنا یہ ایک چیلنج ہے, جس کی بات آج پرائم منسٹر نے بھی کی اجلاس میں, اور پھر جو کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, ان کی بھی جب پریس کانفرنس تھی انہوں نے بھی بات کی. میرا خیال بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سن لیتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی نے اس حوالے سے کیا کہا. ناظرین ذرا سنتے ہیں. ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں, پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں, پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا, وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا, اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خریدے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. جی وہ بڑا واضح کامران کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات ہیں, ہمارے پاس تو آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کے قرضہ لے لیتے ہیں, لوگ کیسے گزارا کریں گے. بٹ لیٹس سی کہ کیئر ٹیکرز کے پاس اسکوپ کتنا ہے. اگر تو 3 مہینے والی بات ہے پھر تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو لوگوں کی ویسے مشکلات کی بات کی آپ نے, مرتضیٰ سولنگی صاحب کا یہ ساؤنڈ بائٹ پلے کیا. عالم یہ ہے کہ میرے ساتھ آج اسلام آباد میں دن دہاڑے ایک واقعہ پیش آیا, وہ یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور جو ڈکیتیاں ہیں, وارداتیں ہیں. کبھی اسلام آباد کو سمجھا جاتا تھا کہ سیفسٹ سٹی ہے پاکستان کے اندر, تو آج دفتر آتے ہوئے تقریباً 12:45 کے بجے اقبال ٹاؤن کا علاقہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, وہاں پر میں گاڑی میں تھا, 2 موٹر سائیکل سوار ایز یوزول جو ہم اکثر کراچی میں مناظر دیکھا کرتے تھے, گن پوائنٹ کے اوپر وہ آئے اور وہ کیش لے کر مجھ سے چلے گئے. اور مطلب اتنی وہ کراؤڈیڈ پلیس تھی, لوگ آ جا رہے تھے سب کے سامنے, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اب فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ہم اکثر سنتے تھے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر یہ ان وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اب میرے ساتھ خود بھی یہ واقعہ پیش آیا, تو دیٹ شوز کہ میرے خیال میں مور اینڈ مور پیپل ایکچولی جوائننگ, آپ کہہ لیں کہ یہ جو کرمنل والی سائڈ ہے, شاید دس از دا ایزیسٹ وے. آپ کے ہاتھ میں گن ہو, کسی جگہ پہ بھی آپ روک کے پیسے لے لیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اور باقی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ٹویٹر کے اوپر ادروائز آپ کو ایکٹیو تو نظر آتے ہیں, پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ادروائز وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ ان کرائمز کو روک سکیں. کامران, یہ جو جس واقعے کی آپ نے ذکر کیا نا, یہ اس لیے ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں. کتنے ایسے اب سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی بات نہیں ہو رہی, اور یو آر ناٹ دی فرسٹ جرنلسٹ جس کے ساتھ ہوا ہے. ریڈ زون کے اندر جو ہمارے وہ 2 سینئر جرنلسٹ ہیں جیو کے, عمر چیمہ, اعزاز سید, ان کے ساتھ واقعات ہوئے. پھر اسناد ملک صاحب جو ہمارے رپورٹر ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ریسنٹلی ہو رہے ہیں سارے یہ واقعات, اور کہاں ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. تو اگر یہاں پہ یہ حالت ہے تو باقی ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے؟ جو لا لیسنس ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن مہنگائی, غربت, بے روزگاری, یہ وہ تمام فیکٹرز. جو مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ حکومت تو IMF ورلڈ بینک اور باقیوں سے قرضہ لے لے گی, لیکن جس بندے کی دہاڑی 800 روپے ہے یا 1000 روپے ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر یہی کرے گا. تو یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسکیجول دے دیا اس کے بعد تو بات لمبی لگ رہی ہے. اور بٹ اس میں ان دونوں جو پرسنالٹیز ہیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ مشکل فیصلے آگے ہونے والے ہیں. پاور سیکٹر کے اوپر ہم کل کے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورت ہے اور کون سے جو اہم اور مشکل ترین فیصلے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہے, ان کے کریڈٹ میں 2 چیزیں جاتی ہیں. جب یہ لاسٹ ٹائم کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھی, انہوں نے اس وقت اٹیمپٹ کی تھی کہ پاکستان اور IMF کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں, کیونکہ حالات اکانومی کے بہت زیادہ خراب تھے. ہم بات کر رہے ہیں جولائی 2018 کی. تو
ان کے اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی. اس وقت کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے ان کو اس وقت کے لا منسٹر جو علی ظفر صاحب تھے انہوں نے ایڈوائز کیا کہ ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. پر ڈاکٹر شمشاد کی کوشش تھی کہ ایٹ لیسٹ IMF کا مشن آ جائے, ان کی ٹیم یہاں پہ پاکستان آ جائے, کوئی مذاکرات کا آغاز ہو جائے. تو اگر وہ ہو جاتا تو PTI کی گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہوتا. پر جب یہ نہیں ہوا تو پیچھے انہوں نے ایک بلو پرنٹ چھوڑ کے گئی تھی PTI کی حکومت کے لیے کہ اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کر لیں, دونوں آپشن انہوں نے دی ہوئی تھی. اگر آپ نے IMF کو اوائڈ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اگر آپ نہیں اوائڈ کرنا چاہتے تو آپ کے پاس کیا آپشن. جو انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی دی تھی اس چیز کو دی تھی کہ اس وقت کی حکومت کو یہ ایڈوائز کر کے گئے تھی کہ شرح سود میں فوری طور پر 2% اضافہ کر دیں. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ تھا تقریباً 7.5% تھا, انہوں نے کہا جی اس کو 9.5% پہ کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو روپے کی قدر اس میں مزید 8% کمی کریں. یہ سٹوری آن دا ریکارڈ ہے, ہم نے اس وقت یہ رپورٹ کیا تھا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے, غالباً 19 اگست 2018 کی یہ بات ہے. تیسری انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو تقریباً 1.5% جو اکانومی کا حجم ہے اس کے برابر یا کچھ 612 ارب روپے کے فسکل کنسولیڈیشن کے اقدامات کرنے, جس میں اخراجات میں بھی کمی اور نئے ٹیکسز لگانا بھی شامل تھا. تو انہوں نے بلو پرنٹ چھوڑا, اس کے اوپر نئی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے ایسے وہ ان کے پاؤں اکھڑے PTI کی حکومت کے آن دا اکنامک فرنٹ کے, یہ پھر 3.5 سال اقتدار میں تو رہے لیکن یہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے. اور آئی تھنک 9 ماہ ان کو لگ گئے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں, 9 ماہ کے اندر جا کر پھر IMF کا پروگرام ہوا کرتے کرتے, جو کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس بلو پرنٹ کے اوپر عمل کرتے تو شاید ود ان منتھس IMF کے ساتھ پروگرام ہو جاتا تو وہ مشکلات پاکستان کو نہ دیکھنا پڑتی. اور ایک بات بھولنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت امیڈیٹلی گورنمنٹ آنے کے بعد سعودی عرب نے, UAE نے آپ کو ایک جنرس آپ کو اس وقت سپورٹ بھی دی تھی, تو دیٹ پروبیبلی واز دا بیسٹ ٹائم. اس میں ایک واقعہ سناتے جاتے ہیں تاکہ حقائق جو ہے نا اس کو خراب نہ, وہ ہسٹری جو ہے وہ ریکارڈ پہ رہے. یہ میں نے دسمبر 2018 میں اس وقت آرٹیکل بھی لکھا تھا, لیکن اس کی فردر کچھ تفصیلات بتا دیں. کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ PTI کے اوپر ایک میڈیا نے آن سلاٹ کر دی تھی ان کے اکنامک فرنٹ کے اوپر. مجھے بھی اس وقت بلیم کیا جاتا تھا کہ جی آپ نے بڑا PTI کو کرٹیسائز کیا. کامران ایک چیز ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی, اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے اس واقعے کی تصدیق کرنی ہے تو اسد عمر صاحب سے کریں, جہانگیر ترین صاحب سے کریں. عمران خان صاحب تو اب جیل میں, ان سے تو نہیں تصدیق ہو سکتی. دسمبر 2018 میں جو اس وقت کی PTI کی حکومت تھی, ان کا IMF کا معاہدہ تقریباً طے پا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کے جو پروز اینڈ کونس تھے, جو شرائط تھیں, اس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کے پاس ایز پرائم منسٹر. اس میٹنگ میں جہانگیر ترین بھی شرکت انہوں نے کی. تو پرائم منسٹر کو عمران خان صاحب کو اس وقت یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ IMF کا پروگرام کریں, یہ چیز ہماری طے ہو گئی ہیں, یہ معاملات ہم نے کرنے ہیں, یہ شرائط ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ بڑا مشکل ہوگا, ہمارے لیے پولیٹیکلی ان پاپولر ہوگا. اس پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی یہ ویو تھا کہ نہیں, ہمیں پلان B کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اس دسمبر 2018 کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پلان B کے اوپر کام شروع کر دیں. جب میٹنگ ختم ہوئی تو وہاں کے جو بیوروکریٹس تھے یا یہ لوگ تھے, جب میٹنگ سے نکلے تو اب جو بات ہے جو کہ تصدیق جس کے اسد عمر ہی کر سکتے ہیں کہ ایک جو بیوروکریٹ تھے انہوں نے اس چیز پہ احتجاج کیا گاڑی میں آ کے اسد عمر سے کہ آپ کو وہاں پہ بولنا چاہیے تھا, کیوں نہیں بولے. انہوں نے کہا نہیں, یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, اگر وزیر اعظم نہیں چاہتے پروگرام کرنا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اگین اسد عمر اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. تو پھر ان کو یہ کہا گیا آپ دوبارہ وزیر اعظم کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں کہ نہیں, ہم یہ پروگرام کریں گے تو ہمارا نظام آگے چلے گا, ورنہ اس سے زیادہ مشکلات خراب ہو جائیں گی. تو اس بیوروکریٹ کو سائڈ لائن کر دیا گیا, اور اس گورنمنٹ میں اس وقت یہ کریج نہیں تھی کہ یہ مشکل فیصلے کر سکتے. پھر اسد عمر صاحب کو بھی ہٹایا گیا, گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی ہٹایا گیا, حفیظ شیخ آئے, رضا باقر آئے, انہوں نے IMF کا پروگرام کیا. یہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے, کوئی اخبارات میں یہ آرٹیکل لکھے کہ میڈیا قصوروار. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ اب PDM کی حکومت تو نہیں رہی, 16 ماہ انہوں نے حکومت کی, لیکن آئے تو وہ ریاست بچانے تھے, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے. لیکن جو ابھی اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں تو بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ کس حد تک انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بچایا ہے یا مزید تباہ کر کے گئے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. PDM کی حکومت نے جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا تھا تو بڑے دعوے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بالکل پتا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی مشکلات سے دوچار ہے, لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ PDM کے پاس ایسا پلان ہے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالیں گے. اب جب وہ حکومت میں نہیں رہے, 16 ماہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہینڈ اوور کر دی انہوں نے پاور کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ کو, تو جو حکومت کے شہباز اعداد و شمار آئے ہیں تو کم از کم PDM یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اچھا اگر تو تحریک انصاف کی حکومت بری تھی 4.25 سال کی تو انہوں نے کوئی کمال نہیں دکھایا, بلکہ مزید
پاکستان کے لیے معاشی مشکلات یہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ کامران، یہ جو پی ڈی ایم کا ریاست بچانے کا نعرہ یہ شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھا. جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے اس نئی حکومت کے تو 45 دن ان کو لگے تھے یہ طے کرنے میں کہ انہوں نے IMF کا پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ 45 دن اس لیے لگے کہ سیاست ہو رہی تھی لندن کیمپ میں اور جو اسلام آباد کیمپ تھا PMLN کا، کوئی اور کیمپ کی بات نہیں ہو. حالانکہ مفتاح اسماعیل اور جو شاہد خاقان عباسی تھے وہ تو جیسے ہی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا وہ کہتے تھے کہ اسی دن پیٹرول کی قیمتوں میں سبسڈی ختم کریں اور IMF کے پروگرام کو بیک آن ٹریک لائیں. لیکن ظاہر آپ نے کہا کہ ودن PMLN ڈفرینسز تھے. اس کے بعد بھی مفتاح اسماعیل کے ساتھ چیلنجز آتے رہے. پھر جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو IMF کا جو پروگرام ہے ڈی ریل ہو گیا. اس سارے عرصہ میں جو یہ ہوا کہ انہوں نے عوام کے اوپر بھرپور جو بوجھ ہے وہ ڈالے رکھا. انہوں نے ہر طرح کے ٹیکسز لگائے، منی بجٹ لے کے آئے، لیکن اپنے جو شاہانہ اخراجات تھے یا وہاں پہ ڈیٹ مینجمنٹ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی. تو ناظرین، یہ جو مالی سال 2022-23 گزرا ہے اس کے جو نتائج ہیں یہ ون آف دا ورسٹ ریزلٹس ہیں ان اینی فائنینشیل ایئر. جو وفاقی حکومت کا بجٹ کا خسارہ ہے، خسارہ وہ رقم ہے جو انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا. جو گیپ ہے ان کی آمدن اور اخراجات کے، وہ خسارہ ان کا جو صرف ایک سال میں انہوں نے کیا فائنینشیل ایئر میں، یہ کوئی بنتا ہے 6,676 ارب روپے کا وفاقی بجٹ خسارہ تھا. جو ہدف رکھا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے مالی سال کے لیے وہ انہوں نے رکھا تھا صرف 4,547 ارب روپے کا. اپنے ہدف سے انہوں نے 47% زیادہ بجٹ کا خسارہ کیا. یہ کیوں کیا اور پھر اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ یہ پھر پورا کیا جاتا ہے نئے قرضے لے کے، اور نئے قرضے جب لیں گے تو پھر یا تو آپ کا ٹیکسز لگانے پڑیں گے ان کو واپس کرنے کے لیے، یا پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے اور اقدامات حکومت کو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اس میں جو میجر ان کے جو پرابلمز تھیں جس کو یہ اوور کم نہیں کر سکے، ان کی جو ڈیٹ سروسنگ کاسٹ تھی، جو قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی تھی، اور اس کے ساتھ جو دفاع تھا، ان دونوں ہیڈز کے اوپر جو خرچہ تھا وہ وفاقی حکومت کی جو خالصتاً انکم ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. صرف جو سود تھا اس کی مد میں وفاقی حکومت نے 5,831 ارب روپیہ خرچ کیا، اور جو وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن تھی صوبوں کو حصہ دینے کے بعد وہ 4,223 ارب روپیہ تھی. ہماری جو خالصتاً آمدن تھی اب اس زیادہ جو ہم ہیں وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرتے ہیں. باقی جو پیچھے جتنے بھی اخراجات بچتے ہیں، دفاع، 85 اراکین کی جو کابینہ، وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، سبسڈیز، چاہے کسی بھی قسم کی سبسڈی ہو، اس کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں جو پرائم منسٹر کے انیشیٹوز تھے، ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے نئے قرضے لیے، اور اس کا وہ ریکارڈ تو کامران مرحل اگلی جو سیگمنٹ ہے اس پہ ڈسکس کر گئے. بٹ یہ اتنے برے نتائج ہیں. یہ ان کی جو اچھی مینجمنٹ کا ایک دعویٰ ہوتا تھا PMLN کا، وہ ان کے دعوے اب صرف دعوے رہ گئے. انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ یہ اس سچویشن میں ہوا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے آسٹیرٹی کے، کفایت شعاری کے. پورا ایک پلان ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے. خود جو سابق وزیر اعظم تھے شہباز شریف، انہوں نے ٹی وی پر آ کر بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ کیسے خود جو پرائم منسٹر آفس ہے ان کے وزیر ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، اور کس طریقے سے ہم مشکل جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ہم خود بھی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ ہمارے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں. تو یہ آئی تھنک ویری الارمنگ. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جس دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، یہ جو چھوڑ گئے ہیں، تو یہ تو اتنی آسانی سے پھر ہم نکلیں گے نہیں. دیکھیں نا، اب 5,831 ارب کے جو قرضوں کی صرف سود کی ادائیگی ہے وہ اس سال میں نمبر ہو جائے گا 7,300 ارب روپے کا بجٹڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے، بجٹ نہیں ہے، جو ریئلسٹک نہیں ہے. پچھلے سال میں بجٹڈ نمبر کیا تھا؟ 3,950 ارب. کیا کتنا ہم نے؟ 5,831 ارب. اگر کامن سروس کی دیکھ لیں نمبرز کہ قرضوں کے اوپر جس طریقے سے سود کی ادائیگی کا فگر چینج ہو رہا ہے، آج سے نہ صرف 15 سال پہلے مالی سال 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی تو قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی تھا اس کا بجٹ صرف 490 ارب روپیہ. اور پھر یہ جب یہ PTI پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، ان کی حکومت آئی نون لیگ کی، اس وقت قرضوں کا نمبر ہو گیا تھا کوئی تقریباً 890 ارب روپے. دگنا ہو گیا آلموسٹ ود ان 5 ایئرز. 2013 کا جو پہلا سال تھا PMLN کا، اس میں یہ 991 ارب تھا، اور 2018 میں جب PMLN کی حکومت ختم ہوئی تو یہ 1500 ارب روپے ہو گیا. اب یہاں سے ایک بہت بڑا جمپ آنا شروع ہو گیا. 2018 میں جو 1500 ارب کا فگر تھا
وہ جب ان کی حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی تو یہ نمبر تھا 3182 ارب روپیہ. اب ایک سال میں آپ اندازہ کیجئے جون 2022 میں یہ 3182 ارب صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی تھی. اب یہ فگر ہو گیا 5831 ارب, تقریباً پھر یہ 2 گنا. اور جس سپیڈ سے یہ نمبر بڑھ رہا ہے, پہلے ایٹ لیسٹ یہ تھا پچھلے کوئی 2 سال پہلے تک یہ تھا کہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی تھی وہ خالصتاً جو وفاقی حکومت کی آمدن ہوتی تھی اس سے یہ وہ کم ہی ہوتی تھی اور کچھ پیسہ بچ جاتا تھا دفاع کے لیے. اب ہم جو ہے وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی بھی اپنی جو خالصتاً آمدن ہے, نیٹ انکم جو ہے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن کے, وہ بھی کرنے کے قابل کامران نہیں رہے. اس تو یہ ملک جو ہے یہ کیسے چلے گا؟ انسسٹینیبل. ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی 2008 سے شروع کیا, اوور دا ایئرز آپ کی معیشت کا سائز بھی بڑھتا ہے. اگر تو جس طریقے سے سود کی ادائیگیاں آپ نے غیر معمولی طور پر بڑھی ہیں, اگر اس دور میں پاکستان کی معیشت کا سائز بھی بڑا ہوتا, پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہوتا, تو پھر تو میرے خیال میں آپ کہہ سکتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے ایک بیلنس ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز نہیں بڑھے, آپ وہ وہیں کے وہیں کھڑا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف قرضے پہ قرضے اور سود کی ادائیگی اس سے بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک یہ جو ماڈل ہے یہ پھر انسسٹینیبل. دیکھیں کامران, یہ اپنے بڑی زبردست بات کی. ایک کہا جاتا ہے کہ جی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کریں, ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کریں, اس کانٹیکس میں دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ ایز پرسنٹ آف جی ڈی پی, ایبسولوٹ نمبرز آر ارریلیونٹ. نہیں, ایبسولوٹ نمبرز ارریلیونٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کی بات کرنی ہے جو آپ کی ڈیٹ ٹو اس کی سوری جو بجٹ ڈیفیسٹ جو ایز پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے, وہ تو پاکستان جیسی اکانومی ہے جو جس کا بیڑا غرق ہوا ہے, جس کے فسکل آپریشن تباہ ہو چکے ہیں, اس کے لیے تو 3.5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کتنا ہوا ہے؟ یہ 7.9% ہوا ہے. اور کرنا کتنا تھا, ان کا ہدف کتنا تھا؟ 5.8% تھا اکانومی کا. اگر اوور آل بھی دیکھ لیں, صوبوں نے جو کیش سرپلس تھوڑا بہت جنریٹ کیا کوئی 155 ارب کا, تو جو اوور آل جو خسارہ تھا ان ٹرمز آف جی ڈی پی وہ 7.7% تھا. یہ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ یہ نہیں سسٹینیبل. 6.5% تقریباً آف دا جی ڈی پی آپ کا جا رہا ہے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی جو ہو رہی ہے. اور جو ریونیوز کے حالات ہیں, ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن تھی ایز پرسنٹ آف جی ڈی پی وہ 2018 میں غالباً 9.9% آف جی ڈی پی تھی, اور یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی یہ 9.2 پہ آ گئی, اب وہ 8.5% پہ, وہ نیچے جا رہی ہے. آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں اس کے ایز پرسنٹ آف جی ڈی پی اوپر جا رہے ہیں. بجٹ خسارہ جتنا سسٹینیبل ہے اسے ڈبل ہے. تو رزلٹ کیا ہے وہ پھر میرے خیال بریک کے بعد بتائیں. بالکل بریک کے بعد کرتے ہیں, کیونکہ گزشتہ کئی سالوں میں ایک چیز جو بہت اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ میں جو لوگ ہوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے, وہ ہے قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے. تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو پی ڈی ایم کے کارنامے بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے 15 ماہ میں کتنا قرضہ لیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ذکر کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی, انہوں نے اپنے 15-16 ماہ میں پاکستان کے اوور آل قرضوں میں کتنا اضافہ کیا. جو اعداد و شمار ہیں سن کر آپ چونک جائیں گے. تو شہباز اگین الارمنگ میرے خیال میں فگرز ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے 4.25 سال اور دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت کے 15 ماہ, الارمنگ فگرز. میرا خیال ہے کہ اگین وہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ اب پاکستان کی جو اکانومی ہے ان حالات میں نہیں چل سکتی, اور یہ جو بھی آپ کاسمیٹک میز دیکھ لیں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ ایک بریدنگ سپیس ہوتا ہے ایمرجنسی میں, آکسیجن ہوتی ہے, وہ پاکستان کی اکانومی کا حل نہیں ہے جو ان کے مشکلات ہیں. تو اس کو ایز اے وکٹری ڈکلیئر کیا جائے. ہم اس لیے آئی ایم ایف پروگرام کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ایٹ لیسٹ یہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں, کوئی فسکل ڈسپلن لے آئیں گے, کچھ اور چیک اینڈ بیلنسز آ جائیں گے. پھر جو اسپیشل جو آپ کی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, a good move, but this is not the solution to the problems. وہ آپ کے ایکسٹرنل سیکٹر کے جو آپ کے قرضوں کی ریکوائرمنٹس ہے, آپ اس میں کچھ اپنے اثاثے جو بیچ کے جو قرضہ آپ نیا لینا ہے وقتی طور پر آپ نہیں لیں گے 1-2 سال کے لیے, جو پیسہ وہاں سے ریز ہوگا تو آپ اس وہاں سے آپ سیٹ آف کر لیں گے. اگر وہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اللہ کرے پھر لانگ ٹرم پہ ایکسٹرنل کا جو مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے, بٹ وہ آپ کو فسکل سائڈ پہ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں دیتا. بٹ ناظرین بڑی ہی بری صورتحال ہے. پی ٹی آئی کی حکومت
جب نہیں تھی تو اس وقت یہ ہماری اسٹوریز کو ری ٹویٹ کرتے تھے جی، کہ جب ہم کرتے تھے ڈیٹ کے اوپر کوئی اسٹوری کی جی پی ایم ایل این نے یہ تباہی کر دی، پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس نے ایسی تباہی کی کہ پی ایم ایل این کو ہماری خبریں اچھا لگنا شروع ہو گئی، اب پی ڈی ایم گئی تو اس نے بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا ڈیٹ کے حوالے سے. اس کی مختصر ہسٹری یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک جو دو حکومتیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، انہوں نے مجموعی طور پر جو پاکستان کا قرضہ ہے اس میں انہوں نے 10,000 ارب روپے کا اضافہ کیا تھا، جو کافی بڑا انکریز تھا. بٹ جو پھر 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے 3.5 سال میں جو قرضہ لیا وہ 18,000 ارب روپیہ تھا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا قرضہ تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں نہیں لیا گیا، اس کے برابر پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف 3.5 سال میں، یہ تقریباً 44 منتھس میں انہوں نے وہ قرضہ لیا. تو اس وقت ہمیں بہت نمبر خطرناک لگ رہا تھا. اب جو پی ڈی ایم کا کارنامہ ہے، اب اس نے 15 ماہ میں جو قرضہ لیا وہ 18,500 ارب روپیہ ہے. یہ اتنا خوفناک نمبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ کہنے کو تو 18,500 کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم آپ کو بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کرنا، وفاقی حکومت نے آپ کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا ہے، جو پیسہ اکٹھا کرنا ہے اس سے صرف قرضوں کے اوپر سود ادا کرنا، اور وہ بھی ناکافی ہے، اور جو باقی سود ادا کرنا اس کے لیے بھی نئے قرضے لیے جائیں گے. پہلے قرضے لیے جاتے تھے قرضے واپس کرنے کے لیے، اب قرضے لیے جاتے ہیں قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرنے کے لیے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی پی ڈی ایم گورنمنٹ، وہ کوئی ہمارا 62,000 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے. یہ کچھ 44,400 ارب تھا مارچ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی ایز اے ریزلٹ آف دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو کامران یہ جو نمبرز ہیں آن این ایوریج جو پچھلی ڈیکیڈ تھی 8 سے لے کے 18 والی، اس میں کچھ 5.6 بلین کے قریب یہ ان کا ایوریج بنتی تھی پر ڈے جو قرضوں میں انکریز ہو رہا تھا. وہ جو ریشو ہے یہ غالباً 12-12.5 ارب روپے پہ چلی گئی، یا 14 ارب روپے، 14.5 ارب روپے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ، اور اب ہے وہ 41 ارب روپیہ یومیہ جو قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کی فیکٹرز ہیں، فیکٹر ایک تو بجٹ خسارہ، دوسرا آپ کا روپے کی قدر میں تیزی سے کمی، اور تیسرا آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس میں آپ کا کور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے. اب جو اس پہ ایک جو آرگیومنٹ آتا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ تو قرضوں میں تو اضافہ نہیں ہوا، روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. میں نے کمی کی ہے. اگر آپ نے قرضہ کل صبح واپس کرنا ہے، اگر ان کا آرگیومنٹ یہ لے لیں کہ جی جو وہ تو پرانا قرضہ تو وہیں کے ڈالر ٹرمز میں وہیں کھڑا ہوا ہے، یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو اتنے 1000 ارب آ گیا. کل صبح آپ نے $100 ملین واپس کرنا ہے لیٹس سے آئی ایم ایف کو، تو وہ کس ریٹ پہ آپ پیسہ ریز کریں گے؟ ایکسچینج کس ریٹ پہ کریں گے؟ آپ 186 پہ کریں گے جب ان کی حکومت آئی تھی، یا آج کا جو ریٹ ہے 295 پہ کریں گے؟ 295 پہ کریں گے نا. تو آپ کو $1 واپس کرنے کے لیے پہلے 186 روپے چاہیے تھے، اب آپ کو 295 چاہیے. تو اس لیے جب اسٹاک رپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو اس کو کرنٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. ابھی تو جب جولائی کے نمبر آئیں گے یا اس کے بعد اگست کا جو بھی آگے ریشو آتی ہے، اور آگے جو فور کاسٹ ہے، جو ازمپشنز ہیں اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں اس پروگرام میں، وہ تو 300 روپے سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے انٹر بینک کے اندر. کچھ لوگ کچھ اور ریٹس دے رہے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کرتے، بٹ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر نمبر استعمال ہوئے تو صرف اس کی دیکھ لیں تو آپ کی ڈی ویلیویشن ابھی اور ہونی ہے. اور گیون دا فیکٹ کہ ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں، آپ نے خود کہا کہ وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پہ بلیو کرتی ہیں، اور آلریڈی ہم نے سائنس دیکھے ہیں کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ فردر اس کی ڈی ویلیویشن ہو سکتی ہے، اور اس کا جو پھر امپیکٹ آئے گا، مہنگائی ہو، ہمارے قرضے ہوں، پوری ہماری معیشت ہو، وہ پھر آئی تھنک جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے. لیکن اس میں کامران دیکھیں، اب یہ صرف ان کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ آپ نے لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف جانا ہے یا اس طرح کے شارٹ کٹس مارنے ہیں. آپ نے ایس آئی ایف سی کو ایز اے آلٹرنیٹ ٹو ایوری پرابلم آپ نے بتانا ہے. حکومت ضرور ایس آئی ایف سی کرے، اچھا پلیٹ فارم ہے، ملٹری کی اس کی اونرشپ ہے، سیولین گورنمنٹ کی بھی اونرشپ ہے. اگر ان کی اونرشپ ملٹری لے رہی ہے، جس کا پرائم منسٹر نے خود آج 12 انہوں نے ذکر کیا، اور پراؤڈلی وہ بتاتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر بھی بتاتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فسکل سائڈ کا بھی کوئی سولوشن کر دیں، ورنہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، دفاع
پھر آپ کو اخراجات پہ کٹوتی کرنی پڑے گی. ابھی تو آپ قرضے لے کے دفاع کے خرچے پورے کر رہے ہیں نا, تو پھر کب تک کریں گے جب بچے گا کچھ نہیں پیچھے. چلیں لیٹس ہوپ یہ جو SIFC ہو یا سوورن ویلتھ فنڈ ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں, امیدیں تو بڑی دلائی جا رہی ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کے جو کرونک پرابلمز ہیں وہ شاید اتنی آسانی سے حل ہوں گے نہیں. اینی ویز یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اور خاص کر کے جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر آئے ہیں ان کے انڈر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہوں گی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاشی اعتبار سے جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے, اور یقینی طور پر یہ جو نگران حکومت ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, اور دوسرا آئی تھنک اہم چیلنج یقینی طور پر خارجہ محاذ پر ہے, اور اس کا بھی کہیں نہ کہیں براہ راست لنک جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے بھی ہے, کیونکہ جو اکنامک ریوائول پلان انیشیٹو جس پر کام ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے دوست ممالک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں, تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک جو فارن پالیسی کا ایسپیکٹ موجود ہے. تو جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں وہ بنے ہیں جلیل عباس جیلانی. یہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, اس سے پہلے سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں, EU میں اور ڈفرینٹ کیپٹلز میں انہوں نے سرو بھی کیا ہے. اور ایک اور ان کی جو آئیڈینٹی ہے شہباز, یا آپ ان کی شہرت کہہ لیں, یہ انڈیا میں ایز اے ڈپٹی ہائی کمشنر بھی سرو کر چکے ہیں, اور 2000 کے اوائل میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشنز تھیں وہ بہت عروج پر تھیں اور ٹٹ فار ٹیٹ چیزیں چلتی تھیں, تو ان کو پرسونا نان گراٹا بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا, ناپسندیدہ قرار دے کر بھارتی حکومت نے ان کو ایکسپیل کر دیا تھا. تو یہ بھی ان کی ایک شہرت ہے. اب کل ظاہر انہوں نے حلف لیا, تو میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی, خبر بھی ٹریبیون میں چھپی ہے, تو میں نے ان سے ان کی ترجیحات کے بارے میں پوچھا. دو کہ ظاہر ہے کہ ان کا مینڈیٹ تو لمیٹڈ ہے, بٹ آفٹر آل از اے ویٹرن ڈپلومیٹ. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو خارجہ پالیسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یا ان کی جو بھی ترجیحات ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قومی اتفاق رائے ہے خارجہ پالیسی کے ایشو کے اوپر, اور وہ قومی اتفاق رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے. خاص کر کے انہوں نے ذکر کیا امریکہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہونا اٹ از کی ٹو آر کور اینڈ نیشنل انٹرسٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے چین کا بھی ذکر کیا کہ چین ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہماری ترجیح رہے گی. پھر گلف کنٹریز کا سعودی عرب, UAE اور جو باقی ممالک ہیں, انہوں نے SIFC کا ذکر کیا کہ ہم جب انویسٹمنٹ وہاں سے لا رہے ہیں تو ایک پرائیورٹی یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ٹریجیکٹری ہے اس کو آگے لے کر کے جایا جائے. اب اس میں امپورٹنٹلی انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی, حالانکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور انڈیا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ڈیفینیٹلی ان کی خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ بہتر ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایفرٹ ہو, جو لانگ ٹرم یا لانگ سٹینڈنگ جو ایشوز ہیں اگر وہ ریزالو ہو جائیں تو دین دیر از اے وے ٹو گو. تو اوور آل آئی تھنک ان کی جو اسٹریٹجی ہے مجھے یہی سینس ملی کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں, PTI کے دور میں آپ کے تعلقات مغرب کے ساتھ خراب ہوئے, تو یہ جو فارن منسٹر ہیں بڑا ایمفیسس دیا, انہوں نے خاص کر کے EU کا بھی ذکر کیا, جس طرح GSP+ اسکیم کا بھی ذکر کیا کہ ہمارا ون آف دا میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہے, ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا, اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں اس کے لیے جو بھی ہم نے انٹرنل ریفارمز کرنی ہیں اس پر بھی انہوں نے اسٹریس کیا کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے تاکہ جو بھی فیسلٹی جو ہمیں ملتی ہے EU سے اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. کامران, آج جو پرائم منسٹر کی پہلی ان کی میٹنگ تھی کابینہ کی, اس میں انہوں نے کشمیر کے ایشو کا ذکر کیا. بالکل جلیل عباس جیلانی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور آرمی چیف بھی, ان کا غالباً جو پہلا دورہ تھا وہ لائن آف کنٹرول کا ہی تھا. بالکل. تو ایک جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, اور چونکہ ایک انفلوئنس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس جو حکومت کی سلیکشن میں کیئر ٹیکر کی اور ان کے منسٹرز کی, تو ایک انکلینیشن ان کی لگ رہی ہے ٹوورڈز کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بٹ جیسے آپ نے خود بھی کہا ان کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, 3 سے 7 ماہ کہا یہ جا رہا ہے, گاڈ نوز کہ جب وہ آئین میں کیسے یہ راستہ تلاش کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. بٹ اس میں امیڈیٹلی تو انڈیا کے فرنٹ کے اوپر کوئی بریک تھرو ہو بھی سکتا ہے, بٹ
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ، یہ بھی باہر کی دنیا کیسے دیکھتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے آبویسلی اس کو آشیرواد حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. اور ایون کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو الیکشن سے پہلے ہی بیک چینل ہمارے ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جب حکومت آئی تو ایک کوشش سیریس ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. تو یہ کہنا کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو شاید اس طرح کی موومنٹ نہ ہو، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا پری میچور ہوگا. اس میں جو امپورٹنٹ میں جو خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے نا، وہ تو ہماری ایک مجبوری ہے نا. کشمیر کا ہم نے ذکر کرنا ہے، بالکل آج کے جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس میں کہا کہ جی کشمیر ہمارا کور ایشو ہے اور اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، دیٹس فائن. یہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے. جو مجھے پتہ چلا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے کہ انڈیا کی پالیسی کو وہ کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے، کہ جو 2004 سے لے کے 2007 تک پاکستان اور بھارت کا جو پیس پروسیس تھا، کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں اتنی سسٹینڈ ایفرٹ نہیں ہوئی، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، سیاچن ہو، سرکری کو، اس کو حل کرنے کے لیے، جو 2004 سے 2007 تک جب مشرف کی حکومت تھی، ادھر منموہن سنگھ تھے، بیک چینل تھے، ایون یہاں تک کہا جاتا تھا کہ دونوں ملک کسی حد تک نان پیپر تک ایکسچینج ہو گئے تھے کشمیر کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جو جلیل عباس جیلانی ہے ان کا یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ اگر دونوں طرف سے پولیٹیکل ول ہو تو وہ جو 2004 کا انیشیٹو ہے اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. سو دس مینس دیٹ ہی ہیز مور پریگمیٹک اپروچ ڈسپائٹ دا فیکٹ پبلکلی وہ یہی چیزیں کہیں گے. بٹ اگر وہ یہ بات اور ان کو فارن منسٹر لگانا، دس مینس کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اگر تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے تو خراب نہیں ہونے چاہیے. بٹ ان کا جو میں مائنڈ سیٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو وہ جو پرانا جو پروسیس ہے اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. کامران یہ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ایڈوانٹیج بھی ہے اس کے ٹیکر سیٹ اپ کا، اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کام پہلے ہوا ہے، اس وقت تقریباً اس کی باٹم لائن اس ارینجمنٹ کی یہی تھی نا کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ان کے ایڈمنسٹریشن میں رہے گا، جو پاکستان کا کشمیر ہے وہ ادھر رہے گا. اسی قسم کا کچھ ارینجمنٹ تھا. بنیادی طور پر ایک جوائنٹ میکنزم کنٹرول کی بات ہوئی تھی. جو اس میں کی ایلیمنٹ تھا نا، سر کریک اور سیاچن، یہ دونوں جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ایشوز ہیں نا، اس پر کہتے ہیں کہ آلموسٹ اگریمنٹ ہو چکا تھا. اگر پاکستان کے اندر لائرز لانگ مارچ نہ ہوتا، منموہن سنگھ آ جاتے، تو جو پہلا سٹیپ ہونا تھا وہ سر کریک اور سیاچن کے اوپر معاہدہ ہو جانا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی اگر نیگوشیشنز ریسٹور ہوتی ہیں تو سر کریک اور سیاچن یہ پہلے سٹیپس ہوں گے اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں. تو باقی جو ہے ایڈوانٹیج اس کا ایک اور بھی ہے نا کہ اب دونوں سائڈز پہ جو الیکشن ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ انڈیا میں تو ویسے مارچ 2024 میں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی مور اور لیس وہی آس پاس ہو. تو اگر یہ کیئر ٹیکرز کچھ ایسا ارینجمنٹ کر دیں اور ملٹری ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہوگی تو جو اگلی گورنمنٹ ہوگی وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو سٹارٹ کر سکتی ہے. بہت سے چیلنجز ہیں کیونکہ انڈیا اب وہ والا انڈیا نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ایروگنس آ گئی ہے. تو شاید اس طریقے سے ابھی تک وہ پبلکلی تو بالکل شو نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.